माह मुहर्रम अल हराम में यौम आशूरा की नमाज, ये वो नमाज है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। जो मर्द और औरतें ये नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। फिर वो जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इसी रात में, इसी दिन में उनको अता फरमा देता है। यौम आशूरा की नमाज की कितनी रकातें हैं, इसकी नीयत कैसे करनी है, 9 और 10 मुहर्रम की रात, ये कब रात है, कौन सा दिन है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे ताकि वक्त से पहले आपको इसके बारे में इल्म हो जाए और यौम आशूरा की रात और दिन में आप ये नमाज पढ़कर ये तमाम बरकतें हासिल कर सकें। लोग हर साल यौम आशूरा का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये रात भी बरकतों वाली होती है, ये दिन भी बरकतों वाला होता है। इसीलिए इसमें जिसने भी ये नमाज पढ़ ली उसने अपनी मन चाही मुरादें पूरी करवा ली, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अब आप में से जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा या बंदी बनना चाहते हैं, मर्दों और ख़वातीन, सबके लिए ये नमाज यकसां है। पढ़ने का तरीका और इसमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इसको बहुत बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है ताकि हर भाई बहन को इसके बारे में इल्म हो जाए। हम हर साल इस नमाज के बारे में बताते हैं। कई लोग ये नमाज पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, वो जो कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है, क्योंकि आशूरा का दिन सदियों से अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों, इनामात और बरकतों का दिन रहा है। ये दिन हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा, सब्र, शुक्र और हक़ पर साबित कदम रहने का भी दर्स देता है। इसीलिए देखें, मुहर्रम उल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और उन 4 महीनों में से ये एक है जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। ये सूरह तौबा के अंदर मौजूद है। इसीलिए मुहर्रम की फ़जीलत के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़ों की सबसे ज़्यादा फ़जीलत है तो वो मुहर्रम के हैं और उसमें ख़ास यौम आशूरा का रोज़ा, इसका ख़ुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो हुजूर के चचा हैं, रिवायत करते हैं कि अगर रोज़ा भी रख लें और साथ ही नमाज भी पढ़ लें तो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं सोने पे सुहागा, तो तुम्हारा तो भी सोने पे सुहागा हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। इसलिए इस दिन को गफलत में, सुस्ती में नहीं गुजारना। मैं कहता हूँ कुछ भी ना कर सकें तो ये नमाज पढ़ लीजिएगा और कोशिश करके रोज़ा रख लीजिएगा। पूरा साल कैसे बहारें मिलती हैं, कैसे इनामात की बारिश होती है, कैसे तुम्हारा घर माल और दौलत से भरा रहता है, कैसे अनवार और तजल्लियात तुम्हारे ऊपर बरसते हैं। इसलिए कि आपने जब आशूरा का दिन इस तरह गुजारा, जो नमाज आपको बताने लगा हूं, कि सबसे पहले ये बात जहन में रखिएगा कि आपने कितनी रकातें पढ़नी हैं। आपने भाईजान 2-2 रकात करके नमाज पढ़नी है। देखें, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी करबला की सरजमीन पर नमाज अदा फरमाई। जब आप ये नमाज नवाफिल पढ़ेंगे तो फिर इसकी बरकतों का अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बरकतें आपको मिलेंगी। अब मैं सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ, फिर आगे और भी जो रकातें आपने पढ़नी हैं उनकी टोटल तादाद भी बताऊँगा, तरीक़ाकार भी, नीयत भी, एक एक चीज़, एक एक जुज़, एक एक हिस्सा आपको समझाऊँगा ताकि कोई भी भाई बहन इस दिन की बरकतों से महरूम ना रहे। क्योंकि यौम आशूरा ये सिर्फ़ एक तारीख़ी दिन नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र, शुक्र, तवक्कुल और हक़ पर साबित कदम रहने का अजीम पैगाम भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आजमाइश ज़रूर आती है, मगर इसके बाद अल्लाह की मदद भी ज़रूर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन की बरकतों को समझें, क्योंकि सबसे मशहूर और सही हदीस से साबित है, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये वाक़या कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर बेशुमार जुल्म किए थे। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलने का हुक्म दिया तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनके ताक़ुब में निकल पड़ा। आगे समंदर था, पीछे फ़िरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारे, समंदर फट गया, रास्ता बन गया, हज़रत मूसा और उनकी कौम महफूज गुजर गई, जबकि फ़िरौन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया। इस नेमत के शुक्राने में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते और रोज़ा रखने की तरगीब भी देते। नवाफिल, ज़िक्र और अज़कार पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो अब आपने सबसे पहले अपने 2 रकात नमाज नफल इस तरह अदा करने हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ,
مرد بھی اور عورت بھی، اس میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل اسی طرح، یہ نہیں کہ سیم ادا کریں گے۔ میں طریقہ کار نیت سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ کوئی اس سے پہلے جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اب کیونکہ یہ آپ نوافل پڑھیں گے، نوافل کے بعد ایک خاص عمل ہے جو اس دن کا سب سے اہم عمل ہے، جس کے کرنے سے آپ پورا سال رزق کی فراوانی میں رہیں گے۔ آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی، آپ ہمیشہ مالا مال رہیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اب 2 رکعت نماز نفل، یہ کہا کہ کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے نیت کرنے کا کہ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ جو نیت آسان لگے، آپ نے ان الفاظ میں سے وہ الفاظ اپنے لیے اس کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو نیت میں نے 2 طریقوں سے بتا دی، جس بھی طریقے سے کریں گے آپ کی نماز درست ہوگی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، میرے کچھ بھائی بہنیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور کیونکہ میرے کچھ بھائی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو اشارتاً بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان کی پریشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر بھائی بہن کو سمجھ آ جائے، وہ بھی اس سے برکتیں حاصل کر سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن جب نیت کرنی ہے تو جو الفاظ میں نے کہے وہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں کا تصور رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جانے میں انجانے میں، اللہ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دے۔ کیونکہ 10 محرم، 9 اور 10 محرم آپ سب جانتے ہیں کہ 61 ہجری کو نوافع رسول حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعے پر غم کا اظہار فطری ہے، لیکن اسلام نے نوحہ، سینہ کوبی، خود کو زخمی کرنا یا دیگر غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے، شہداء کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور پھر ان نوافل کا جو ثواب ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل اس دن کو گزارنے کا طریقہ کار بتا دینا ہے، کیونکہ جیسے صوفیہ اور اللہ والے گزارتے ہیں، آپ نے گزار لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ انہی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اب یہ جب یہاں ولدضالین تک آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی صورت پہلے پڑھیں گے، آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 2 رکعتوں کے اندر ہی، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ سورۃ الاخلاص کو عام نہ سمجھا کریں، یہ بڑی کام کی صورت ہے، یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو رزق کے لیے بتائی تھی، اور بھی صحابہ کرام کو فرمایا تھا یہ صورت پڑھنا شروع کر دو، اس سے، اس کی برکت سے تم تو امیر ہو ہی جاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی برکت دے گا، ان کو بھی غنی اور امیر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو بندہ پڑھے گا وہ خود تو امیر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی نسلیں بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے گھر والے بھی امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا مقام بڑھ جائے، میری شان بڑھ جائے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 10 بار آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گی، کیونکہ تاریخ بھی دیکھنی ہے یوم عاشورہ کی۔ پھر میں آپ کو حکمت بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں اس سال ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں گزر گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آئے۔ تو اس سال اتفاق یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جو آنے والی جمعرات اور جمعہ ہے یہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہوگا، اور رات جو جمعہ کی ہوگی یوم عاشورہ کی رات ہوگی۔ اس لیے آپ نے رات بھی آپ کے پاس موجود ہونی ہے، دن بھی۔ ایک تو دن مزید برکتوں والا ہوگا، مزید شان اور رحمت والا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ جمعہ اور عاشورہ یہ اکٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا پھر اس کے اندر یہ جو خاص عبادت آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کمال میں نے پایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ہمیں یوم عاشورہ کی حقیقت
فضیلت سمجھنے، سنت کے مطابق عمل کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی سیرت سے سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اور ہماری یوم عاشورہ کے دن خصوصی دعا ہوگی، تو جو لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ فقط کامنٹ میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پنجتن پاک کی نسبت سے کامنٹ میں نام لکھ دیں، درود پاک لکھ دیں، جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں۔ خاص کر ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ ہر سال لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا اس دن قبول ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بعد میں الحمدللہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک بچہ بھی آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جیسے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ دن بھی 10 ہیں اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر اور بہت ساری حکمتیں اور راز ہیں کہ 10 کا عدد کیوں ضروری ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، پہلا عشرہ ہوتا ہے نا 10 دنوں کا، تو جیسے ماہ محرم کا پہلا عشرہ، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ محرم کے جیسے رمضان ہے، اس کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا مہینہ گزرا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ پھر اس کا یہ ایک راز کی باتیں ہیں، میں یہ پھر کبھی راز کھولوں گا، لیکن آج میری کوشش ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آگے عمل کو لے کر چلوں۔ اب 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد بیٹھے، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ جو عبادت ہے، کوشش کرنی ہے یہ عبادت کرنے کے دوران آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ یہ مختصر سا عمل کر کے، مختصر سی عبادت کر کے اللہ کے حضور پہلے مانگ لیں۔ جب مانگ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جس سے چاہیں کلام کر لیں، تاکہ آپ کو اسی دوران ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے، اسی دوران ہی سب کچھ مل جائے، اسی دوران ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے، اسی دوران ہی آپ کی منچاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تمام کام کرنے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے۔ تو اس لیے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کی ترتیب کیونکہ انتہائی شاندار ہے، تو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح آپ کو میں نے ذکر کی، جس کی تعداد میں نے بتائی، وہ تسبیح ہے کون سی؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور یہ خاص تسبیح ہے۔ اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، میرے آقا نے ان کو ایک تسبیح بتائی اور فرمایا کہ تم اس کو پڑھا کرو، اس کی برکت یہ ہے کہ اب تمہیں دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دولت خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ بھائی اب آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جب یہ تسبیح پڑھ لیں فوراً کھڑے ہو جائے، وہ عورت ہیں یا مرد ہیں جو بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ان کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی کہ نوافل کا ثواب ان کو دگنا ملتا ہے، تو اس لیے بیٹھنے کی بنسبت کھڑے ہونا بہتر ہے۔ اس لیے جب دوسری 2 رکعت کی نیت کرنی ہے تو اس میں یہ کہنا ہے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ دوسری 2 رکعت کی نیت کرنی ہے نا، 2 رکعت نماز نفل، یعنی کہ یہ نفل آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا ایصال ثواب کرنا ہے شہدائے کربلا کو۔ 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب شہدائے کربلا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ میں جو چیز بتا رہا ہوں نا، یہ بڑی اہم ہے، بڑی اپنی مرضی ہے، لیکن میں بڑی کوشش کر کے اور بڑے اب ٹائم نکال کر آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ بہت سارے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا فائدہ ہو اور اس کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائیں۔ اب اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جب نیت کر لی اس کے بعد آپ نے اسی طرح ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔
اب اس پورے عمل کے اندر جو رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں سورۃ الاخلاص ہی پڑھی جا رہی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے، حضور کا ذکر بھی موجود ہے۔ کل کا مطلب حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے اندر حضور کا ذکر بھی ہے، حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ تو اب آپ نے یہ نیت کر لی، تو نیت کے بعد ثنا پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لی۔ اب یہ سورۃ الاخلاص آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ بڑے معنی رکھتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا یہ عام اگر دنوں میں پڑھے نا تو پورے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعتوں میں جب پڑھیں گے تو آپ کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یوم عاشورہ ہے، اس میں 1 رکعت میں پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، دوسری میں پڑھیں گے پھر 70، آپ دیکھیے گا 140 بار صرف 2 رکعتوں میں اتنا ثواب آپ کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب یہ 2 رکعتیں جب آپ نے اس طرح پڑھی کہ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص، دوسری میں بھی سورۃ الاخلاص کو اسی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کا جو 6 رکعتیں پڑھنی ہیں ٹوٹل آپ نے، تو یہ اب 4 ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، یہ 2 رکعتیں جب پڑھیں گے اسی سال ثواب کی، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ میں بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آگے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے والی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ تو 2 رکعتیں اب آخری آپ کی رہ گئی ہیں، یہ بھی آپ نے سمجھنی ہے، یہ آپ کے کام کی ہیں۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ہر حاجت کے لیے، حاجت میں آپ کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں، رزق طلب کریں، اولاد طلب کریں، گھر طلب کریں، گاڑی طلب کریں، بنگلہ طلب کریں، جو بھی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھیں، تو نیت کریں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کانہا کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ کہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اب یہاں اس مقام پر آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ آپ نے یہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، اس کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو، تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ اب جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ آپ ثنا پڑھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھیے گا، کیونکہ بالکل آسان ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، اور جب ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مشکل کس بات کی ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں، یقین کریں، تو چند منٹوں میں کیونکہ حاجت پوری ہونے کے فوراً اسباب پیدا ہو جائیں گے، دل اور دماغ کو بھی سکون ہوگا، رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی مسئلہ ہو، روحانی طاقت مل جائے گی، قرب الہی نصیب ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ منٹوں میں مل جائیں گی۔ اب آپ نے رکعت کے اندر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب ولدوالین آمین کہنا ہے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ تو جب سورۃ الکوثر شریف کتنی بار پڑھیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کو بھی آپ 3 بار پڑھیں گے، سورۃ الکوثر کو بھی آپ 3 بار پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے سورۃ الکوثر پڑھنی بعد میں سورۃ الاخلاص پڑھنی، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سیم ہے، اس میں بھی سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھیں گے اور سورۃ الاخلاص کو بھی 3 بار پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی 6 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔